रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम सुनिए हम नौजवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, कौमी नशियाती राब्ते पर प्रोग्राम हम नौजवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नौरीन बट और ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर मोहम्मद आसिफ इकबाल। सिलसिला है फ़न पारा और हमारे आज के मेहमान हैं नौजवान नात ख़ां रिजवान अहमद। सामीन, नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर कौम के मुस्तकबिल को संवारना है तो अपने नौजवान को, अपनी भी इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल है, उसको अच्छी फील्ड्स में इन्वॉल्व कीजिए और मौके फराहम कीजिए ताकि वो अच्छा काम कर सकें और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। सामीन, नौजवान जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, वतन की बागडोर इन्हीं के हाथ में है। ये इकबाल के शाहीन हैं और इनकी ऊंची उड़ान होती है। सितारों पर कमन डालने का हुनर भी ये खूब रखते हैं। हमारे पास चूँकि नौजवान नात ख़ां रिजवान अहमद मौजूद हैं, चूँकि ये नात ख़ां भी हैं और फ़नून लतीफ़ा में भी खसूसी दिलचस्पी रखते हैं, मज़हब से लगाव की वजह से इनसे हम सबसे पहले, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में इनसे हमारी ये नशिस्त हो रही है, तो हम चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ इनसे एक नातिया कलाम से करें। कैसे हैं रिजवान, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हैं। खैरियत। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं, अगर आप पहले कोई नातिया कलाम अपना सुनाना चाहें तो। जी ज़रूर। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता, मैं नाज़ा तो नहीं फ़न पर, मगर नासिर ये दावा है, मैं नाज़ा तो नहीं फ़न पर, मगर नासिर ये दावा है, पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, सुखन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही असर अंगेज़ और आपने खूबसूरत कलाम, नातिया कलाम हमें सुनाया। बिलाशुबा ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अच्छा रिजवान, अब बाकायदा हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और मेरे लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा कीमती एक इंटरव्यू है और मैं इतना अल्लाह ताला ने काबिल बनाया मुझे इसके कि मैं रेडियो पाकिस्तान के थ्रू अपनी एक शिनाख्त करवाऊँ। बहुत शुक्रिया जी। असल में मेरा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो सिंध से है। सही। ज़िला खैरपुर और मेरे गांव का नाम मिठड़ी है और
وہیں سے میری ابتدائی تعلیم ہے. چونکہ میں بچپن میرا جو گزرا ہے وہ پنجاب کے شہر رحیمر خان میں، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پرائمری کی، اور اس کے بعد پھر ہم شفٹ ہو گئے خیرپور. صحیح. تو وہاں سے میری 6ویں کلاس سے میں نے تعلیم حاصل کی میٹرک تک سجاد ماڈل اسکول، اور اس کے بعد میں نے سپیریئر سائنس کالج ہمارے خیرپور میں گورنمنٹ کالج ہے، وہاں سے میں نے انجینئرنگ میں انٹر کیا، اور اس کے بعد ہمارے شہر میں ہی شاہ عبد الطیف یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے گریجویشن کیا. اچھا صحیح ہے. تو ابھی اس وقت آپ گریجویٹ ہیں، یعنی تو مستقبل قریب میں آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے اصل میں میرا جو پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینے کا یا پڑھنے کا جو مین مطلب تھا وہ یہی تھا کہ میں نے آگے کرنی تھی CSS. ہیں؟ صحیح. اور مجھے کچھ استادوں نے اسکول سے لے کے اور دوستوں نے بھی بتایا جب میں ایڈمیشن لے رہا تھا یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور CSS کے جو سبجیکٹس ہیں کہ اس کی آدھی تیاری آپ سمجھیں کہ ہو جاتی ہے اگر آپ پڑھیں تو. صحیح. تو اس لیے میں نے وہ چوائس کیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ نعتیہ کلام ہم نے آپ سے سنا، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا. اس کے علاوہ بھی اور کوئی آپ کی ایکسٹرا ایسی سرگرمیاں ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی؟ جی بالکل، میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. صحیح. اور سب سے بڑی جو میرے لیے ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی آواز اور ایسے فن کے ساتھ ملا دیا جس میں اس کی تعریف ہے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات بالکل ہے. اعزاز کی اور سعادت کی بات ہے بالکل، کہ آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور آپ نے اس کو اتنے ایک اچھے مقصد کے لیے آپ نے اس کو چنا ہے کہ میں نے اسی کے لیے وقف کرنی ہے. تو کیا جو بچے ابھی ہمارے آپ کو سن رہے ہیں، نوجوان نسل آپ کو سن رہی ہے، جو اس طرف آنا چاہتے ہیں، ہم دیکھا ہے بعض بچے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، نعت پڑھنے کا ان کا بہت من ہوتا ہے، ان کی آواز بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں خود شروع میں بڑا شرماتا تھا. اس کے بعد ہم نعت پڑھتے تھے میں اور میرا کزن. تو اس نے ایک بار ہمارے انکل ہی تھے، چاچو تھے، ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے، انہوں نے اس کو بتایا کہ رضوان بہت اچھی نعت پڑھ لیتے ہیں نا. تو کیا مجھے انہوں نے اب اسکول کے سامنے بلا لیا، مجھے جانا پڑا. تو وہاں پہ جب میں نے فرسٹ ٹائم نعت پڑھی، ادا کی، تو مجھے سب نے اپریشیٹ کیا. تو وہاں سے مطلب مجھے ایک ہمت ملی اور میرا دل کیا کہ ایسی عزت ہمیشہ مجھے ملتی رہے. بس یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور ہمیشہ الحمدللہ میں اسٹیج پہ رہا ہوں. اس کے بعد خیرپور میں جس اسکول میں پڑھتا تھا، سجاد ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں پہ 2 نعت کمپٹیشن ہوئے تھے. ایک ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا ہمارے خیرپور اور دوسرا ڈویژن کا تھا سکھر. صحیح. تو الحمدللہ وہ دونوں میں نے جیتے. ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو اور کامیابی اور ترقی دے آپ کی اس فیلڈ میں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سن کر بہت سے بچے، ہماری نوجوان نسل، ایون بچیاں آپ سے متاثر ہو کر یہ نعت خوانی جو ہے باقاعدہ اس کی طرف آئیں اور ہچکچانا چھوڑ دیں. اچھا یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کا تعلق سندھ کے گاؤں مٹری سے ہے، تو کیا وہاں پر تعلیم کا رجحان ایسا ہی ہے؟ لوگ وہاں پر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں یا کوئی مسائل ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، ہمارا جو گاؤں ہے الحمدللہ سارا گاؤں جو ہے پڑھا لکھا ہے، اور زیادہ تر جو شمار لوگ ہوتے ہیں وہ ایجوکیٹڈ میں ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے زیادہ مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. صحیح، یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ ہم تو دور بیٹھے ہم تو سن سکتے ہیں صرف، لیکن یہ آپ نے اپنے اس گاؤں کا جب ذکر کیا، اس علاقے کا ذکر کیا، تو بہت سے سامعین جو ہیں ہمارے اس سے کافی حیرت میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سندھ کے یا کہیں دور دراز کے علاقوں میں پڑھائی کا خاصا فقدان ہے، لیکن الحمدللہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اور اب لوگوں کا اپنے بچوں کو پڑھانے کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مقابلے کے امتحان کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں، تو کس چیز نے آپ کو متاثر کیا ہے کہ آپ اس طرف آئے ہیں؟ اور بھی بہت سے پروفیشن جو آپ اختیار کر سکتے تھے، تو مقابلے کے امتحان کی طرف ہی کیوں آپ کا رجحان ہے؟ میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں خدمت خلق کروں، میری نیچر ہی کچھ ایسی تھی. تو اس کے بعد اسکول پڑھے، کالجز پڑھے اور یونیورسٹی میں آئے تو پتہ چلا کہ اس حد تک اور اس منزل تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. تو میرا اپنا ایک جنون تھا خدمت خلق کا، تو مجھے CSS کے بارے میں پتہ چلا. اس سے پہلے میں نے جب یونیورسٹی میں شاہ عبد الطیف خیرپور، وہاں سے ایک راستہ اپنایا، ایک ترتیب بنائی کہ پہلے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایڈمیشن لیا جائے اور اس کے تھرو CSS کی آدھی تیاری ہو جاتی ہے اگر اس لیول تک پڑھا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک میری خواہش پوری ہو جائے گی خدمت خلق کی، اور یہ CSS کر کے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ خدمت خلق کرنے کا.
صحیح، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرف اس لیے آپ کا رجحان ہے کہ آپ کسی باقاعدہ کسی پوسٹ پر پہنچ کر عوام کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، میرا یہی شروع سے مقصد ہے اور مین جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے. چلیں، ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے خدمت خلق ہی کرنی ہے. اچھا، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کل آپ اپنے ارد گرد بچوں میں کیا ماحول دیکھتے ہیں؟ کیا بچے پڑھائی کی طرف اسی تندہی کے ساتھ، لگن کے ساتھ راغب ہیں پڑھائی کی طرف، یا وہ اور کوئی ان کی ایسی سرگرمیاں ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہے؟ جی بالکل، دیکھیں شروع سے لے کے ابھی تک، اب تو جدید دور ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت تیز ہیں آج کل کے پڑھائی کے حساب سے، ہر لیول کے حساب سے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، صحیح. بچے آج کل کے بہت ایکٹیو ہیں اور بہت ہی مطلب ہوشیار ہیں. تو آج کل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہو گیا اور گیمنگ وغیرہ، ان چیزوں میں. تو اگر انسان کا اپنا ایک شوق ہو اور ملک کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ ہو تو پھر تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اگر انسان کے اندر اپنے ملک کا پیار ہو تو وہ ایک فطرتی چیز ہے، آٹومیٹکلی باہر نکل آتی ہے. تو وہ جذبے میں آج کل کے بچے تیز اگر کرنا چاہے تو ان کے لیے، آج کل کے بچوں کے لیے میرے خیال سے یہ اتنا کچھ مشکل نہیں ہے. صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت آپ نے پڑھائی کر لی، مقابلے کے امتحان کی آپ تیاری کر رہے ہیں، تو کیا اپنی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ آپ خود افورڈ کر رہے ہیں ابھی، یا آپ ابھی بھی اپنے والد پہ یا پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال میری نظر میں اس لیے ہے کہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے ایک یہ مشعل راہ ثابت ہوگی جو بھی آپ کا جواب ہوگا. جی بالکل، الحمدللہ شروع سے گھر والوں نے سپورٹ کیا مجھے اور اس مقام تک پہنچایا. یہ ان کی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اور میرا جو مشورہ ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے خرچوں کو اپنے حساب سے رکھیں، اپنے لیول تک. کیونکہ اگر آپ فضول خرچی کریں گے تو آپ کے خرچ بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کا جو مقصد ہوگا، جس طرف آپ جا رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، آپ نے بھی کہا کہ خرچوں کا کہ آپ خود اس کو مینج کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے، اور میرے خیال میں سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک میں سے میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا یہ سوال اور اس کا جو آپ کا جواب ہوگا وہ سامعین کے لیے، ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے یقیناً مشعل راہ ہوگا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ خود مینج کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا پیغام بھی آپ نے دیا ہے. اچھا، جاتے جاتے مجھے کچھ اگر آپ مزید بھی بتانا چاہیں کہ کیا اور ایسی چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ بچے یا نئی آنے والی نسل اس کو اڈاپٹ کرے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بچپن سے مجھے نعت خوانی کا بہت شوق تھا اور میں الحمدللہ ابھی تک پڑھتا آ رہا ہوں. اور یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ چلتے رہیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو عمل میں لائیں تو آپ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ خود ہی کشش پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ یقیناً سننے والوں کے لیے بھی اثر رکھتے ہیں. بے شک. اچھا، آپ ہی کردار سازی کے متعلق میں آپ سے سوال کی تھی. آپ یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا سوشل میڈیا کا بہت بے جا استعمال آج کل کی نئی نوجوان نسل کر رہی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے یقیناً. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال ایسی چیزوں کے لیے کریں، مطلب وہ نعتیہ کلام اس سے سیکھیں، وہاں پر پڑھیں، کیونکہ آج کل ہم نے بہت دیکھا ہے جی. ترقی کر لی ہے سوشل میڈیا نے بھی. تو کیا اس طرف کبھی آپ نے خود بھی کبھی کوشش کی ہے یہ کہ آپ بھی سوشل میڈیا کے تھرو نعتیہ کلام کو آپ اور مزید اپنے آگے بڑھائیں؟ جی جی بالکل، ضرور ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ پہلے محفلیں ہوتی تھیں اور سی ڈیز میں، وی سی آر میں ہم دیکھتے تھے اور وہیں سے سنتے تھے، یا پھر کوئی ایسے استاد مل جاتے تھے جن سے ہمیں لائیو سیکھنے کا موقع ملتا تھا. لیکن اب تو یہ چیز عام ہو گئی ہے، ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں بالکل ایزیلی گھر بیٹھے. اور یہ اس میں آپ کی ریہرسل تو بالکل ہی ایزی ہو گئی ہے قسم کی. اگر آپ پازیٹیو چیز میں لیں تو آپ کے لیے تو زندگی کے سب سے بڑے اس میں فائدے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. بالکل جی، اس کا اجر تو بن جانب اللہ ہے. سامعین، آج کی جو ہماری نشست تھی اس میں ہمارے مہمان تھے نوجوان نسل کے ایک ابھرتے ہوئے، ہم ان کو نعت خواں کہیں گے، محترم رضوان احمد. رضوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ آپ کو مدعو کرتے رہیں گے اپنی اس نشست میں. سامعین، ابھی آپ سلسلہ سن رہے تھے فن پارہ، اور بڑھتے ہیں اگلے سلسلے کی جانب جو ہے جذبوں سے آگے.
الرحمن الرحیم. قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام ہم نوجوان کے سلسلے جذبوں سے آگے میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ رضوان. یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں پروڈیوسر محمد آصف اقبال اور یہ پیشکش ہے FM 93 ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی. سامعین، نوجوان نسل اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ہماری ترقی اور کامیابی کا دار و مدار بھی ہماری نوجوان نسل کی محنت پر منحصر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بال جبریل میں کہتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں. ہمارے نوجوان ہر ادارے میں ملک و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہو یا انجینئر، ڈیزائنر ہو یا آرکیٹیکٹ، ہر جگہ ہماری نوجوان نسل کامیابی حاصل کر رہی ہے. ان کی وجہ سے ملک و ملت کو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور ان کا نام روشن ہوتا ہے. آج اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرین رابی، جو کہ نہایت قابل اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے شعبے میں بے حد کامیاب ہیں. تو چلیے مہرین سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے شعبے کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات دینا چاہیں گی. السلام علیکم مہرین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. مہرین، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس حوالے سے ہم نوجوان نسل کی جو بے حد اہم ترقی ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے ملک و ملت کے لیے، ہم ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ اپنے حوالے سے اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیے کہ آپ کس شعبے سے منسلک ہیں، کیا کام کر رہی ہیں. یہ بے حد اہم ہے کہ ہم جانیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور آج آپ یہاں پہ پہنچی ہیں. تو وہ شروعات سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے. جیسے میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی، میں نے کچھ موٹیوز لے کر چلی، مقاصد لے کر چلی، اور چاہوں گی کہ لوگ بھی، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے. ایک انسان کے اپنے مقاصد کو لے کر چلنے کا مقصد صرف اس کی اپنی حد تک نہیں ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، معاشرہ اٹیچ ہوتے ہیں. اس کی اپنی ذات تو ترقی کر ہی رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، جڑا ہوا جو معاشرہ ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب میں نے سمپلی آرٹس میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا، اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ لیول تک آئی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھے سمپل نہیں پڑھنا، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ پڑھائی کرنی ہے. لیکن اس وقت تک میں ایک آرٹس کی میں تعلیم حاصل کر چکی تھی اور آگے جانے کے لیے یا تو میں ڈاکٹر ہوتی یا انجینئرنگ میں جانے کے لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں سائنس کو لے کر آگے چلتی. بہرکیف اس وقت تک چونکہ میں آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے آرٹس کو ہی کنٹینیو کیا. لیکن اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ کمپیوٹر دن کا آغاز ہوا تھا نوجوان نسل میں، تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. ساتھ میں ایک ڈپلوما تھا 2 سال کا، انٹرمیڈیٹ لیول کا تھا، اور میں نے اس کو ساتھ میں کیری آن کر لیا. لیکن مجھے جب میں نے تھوڑا عرصہ پڑھا، 3 مہینے ابھی گزرے نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ جو سبجیکٹ گریجویشن لیول کے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ لیول سے تھوڑا سا ہی آگے پیچھے ہیں. تھے تو زیادہ، لیکن مجھے میرے لیول تک لگا کہ میں اس کو بھی کر سکتی ہوں. وہ لیول جو تھا وہ انٹرمیڈیٹ بنتا تھا اور مجھے کرنا بھی انٹرمیڈیٹ لیول کا ہی کورس تھا. لیکن جب مجھے لگا کہ میں گریجویشن لیول کا بھی کورس کر سکتی ہوں، لائک PGDIT کر سکتی ہوں، تو میں نے اپنے جو سر ہیں ان سے بات کی اور ان سے میں نے سوئچ کروا لیا. لیکن وہ کنڈیشنل بیس پر ہوا تھا کہ اگر مجھے میرا گریجویشن کلیئر ہوتا ہے تو بھلے میں PGDIT کلیئر کر بھی لیتی ہوں تو مجھے وہاں کا جو ہے ڈپلوما تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ میرا گریجویشن لیول نہیں کلیئر ہوتا. اور اگر میں خدا نہ خواستہ گریجویشن نہ کلیئر ہوا، PGDIT میں نے کلیئر بھی کر لیا، تو مجھے اس کی ڈگری نہیں ملے گی. تو بہرکیف میں نے، کیونکہ میں مشن لے کر اب چل پڑی تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، ڈفرینٹ کرنا ہے، اور اس وقت میرے پاس تھوڑا سا میں اپنی تعلیم کو بھی آگے کنٹینیو کر چکی تھی. تو میں نے اپنے موجودہ ریسورسز کو، میں نے اپنی گریجویشن کو ہی یوٹیلائز کیا کہ میں نے ٹھیک ہے، میں نے آرٹس کو لے کر چلی اور ساتھ میں نے پھر ایڈ اپ کر لیے ڈفرینٹ کورسز جو کہ اس وقت کے موجودہ زمانے کے جو تھی ایجاد تھی نا کمپیوٹر، اور ہمیں اس کو لے کر چلنا تھا. تو پھر میں نے ایسے ہی کیا، موجودہ ریسورسز میں رہتے ہوئے میں نے اپنی تعلیم کو رنگ دیا. اور 1 سال گریجویشن کے 1 سال میں میں نے PGDIT کیا، گریجویشن کے دوسرے سال میں نے اسپوکن انگلش کورس کیا. تو اس سے مجھے جو ہے نا میری ایک جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ کافی حد تک مجھے مل گئی. پھر اس کے بعد میں نے اپنا جو MSc کا آغاز کیا ماسٹر لیول کا، وہ میں نے سوشیولوجی میں کیا.
سوشیولوجی کا جو ہے ایک مجھے تھوڑا سا گلمس مل چکا تھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ایک ادارے کے ساتھ پروجیکٹ میں نے کر لیا تھا, تو میں نے وہ پروجیکٹ کر چکی تھی, اس لیے میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے جو ہے نا اپنا گریجویشن کے بعد میں نے سوشیولوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے. میری ویسے بھی نیچر جو تھی وہ ایک سوشل, میں بہت سوشل سی ہوں, تو میرا جو اس لیے میں نے سبجیکٹ جو چوز کیا وہ بھی میں نے سوشیولوجی ہی چوز کیا, اور پلس میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس بھی کر چکی تھی, تو بہت اچھا رہا وہ ایکسپیرینس. اینڈ ناؤ آئی ایم اے سوشیولوجسٹ. ایک سوشیولوجسٹ ہونے کے ناطے میں نے سوسائٹی کو بہت اچھے طریقے سے کھنگالا, دیکھا, کچھ مشنز بھی تھے اس کو کمپلیٹ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی. ایم ایس سی کے ساتھ میں نے اپنا بی ایڈ ہے وہ میں نے کمپلیٹ کیا. لائک میری پڑھائی کی پیاس ایسی تھی جو بجھ نہیں رہی تھی, اور میں جو کورسز میں نئی چیزیں دیکھتی تھی وہ میں اس کے کورس کرنا شروع کر دیتی تھی. بالآخر میں نے خیر اپنی اس لیول کو یہاں پر کنٹرول کیا, تھوڑا سا ارننگ کی طرف میں نے قدم رکھا. پھر میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے کریئر کا آغاز کیا. جیسے ہی میں نے 2011 میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی, میں نے ساتھ ہی اپنا ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ جوائن کر لیا, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہی میرا کریئر لیول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. تو یہ یہاں تک جو سلسلہ تھا میرا ایک سیکھنے کا اور مشن کو لے کر چلنے کا, وہ یہ آغاز تھا. پھر انسان چونکہ ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے, سیکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, اور اسی طرح مشن کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا. انسان ایک مشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو دوسرا مشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, دوسرا ختم کرتے ہیں تو تیسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو بہرکیف میرا ایک جو آغاز تھا وہ 2012 تک شروع ہوا, اور اب تک شروع ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میری مطلب بے شک وہی بات ہے کہ پڑھائی یا جو سلسلہ ہوتا ہے, جو آپ کے مشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کے ہر دور میں یا ہر وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہر نیا جو ہے نا آپ کے پاس آپ کے ساتھ ایک نیا چیلنج آپ کی زندگی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ قابل ہوں, ہونہار ہوں, اور آپ ہمت رکھتے ہوں, تو آپ اس میں بہت کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے میری یہ بہت اہم ہے جاننا کہ جب ہم آرٹس کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں آرٹس کی وہ حیثیت نہیں دی جاتی. کہا جاتا ہے کہ جی سائنس سبجیکٹس پڑھیں تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کو بھی بالکل جو ہے نا پروف کیا ہے کہ نہیں, صرف سائنس سبجیکٹس میں نہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, ضروری یہ ہے کہ آپ محنت کر سکو, آپ قابل ہو, آپ ہونہار ہو, آپ اس چیز کی ہمت رکھ سکو, کامیابی خود حاصل کرنی, اپنے لیے راستہ خود چننا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس فیلڈ میں کتنا اسکوپ ہے, اور آرٹس سے کیسے اسٹوڈنٹ جو آرٹس میں رہتے ہوئے مختلف ریسورسز کے تھرو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, آرٹس تو وہ میں نے بتایا نا کہ میٹرک لیول تک رہا نا, میٹرک گریجویشن. پھر اس کے بعد جب میں نے ماسٹر کیا ہے وہ تو سوشل سائنسز ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ سائنسز میں ہی آ جاتا ہے. وہ سوشل سائنس, جب ہیومن سائنس نہیں ہے لیکن سوشل سائنس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میرا پھر جو مطلب بیک اینڈ پر جو تھا وہ میں آرٹس کو لے کر چلی, اور پھر اس کے بعد میرا وہ کنورٹ ہو گیا سوشل سائنسز میں, ٹھیک ہے. تو میں نے جو ماسٹر لیول کیے ہے وہ میرے سوشل سائنسز میں. تو پورا جو یہ سبجیکٹ ہے اس میں سوسائٹی کو لے کر چلتے ہیں, اس میں سوسائٹی کے ہر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے سوشیولوجی میں, ٹھیک ہے. تو اس میں خالی آرٹس نہیں رہا, یہ سائنس بن گیا, ٹھیک ہے. تو اس کی جو باقاعدہ اسٹڈی ہے, جتنی بھی اس کی مطلب میتھڈز ہیں, وہ میتھڈولوجی ساری سائنٹیفک ہے. ہمارا بھی جو سوشل علمیہ جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اب موجودہ وقت میں ریسورسز بہت کم پڑتے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک نوجوان نسل کے پاس لیک آف اپرچونیٹیز ہیں, لیک آف ریسورسز ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو اپنی زندگی میں چیز کی ہے وہ موجودہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کا میں نے ہنر سیکھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اور میں چاہوں گی کہ میرے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کچھ کریں. تو دیکھیں, اب یا تو اتنے انسان کے پاس پیسہ آ جائے کہ انسان جو ہے وہ سب کچھ کر گزرے, ٹھیک ہے. اب ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یا پھر اتنی اپرچونیٹیز آ جائے کہ انسان جو بھی اپنے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر لے. اب ہر ایک کو اپرچونیٹی بھی نہیں مل سکتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کے پاس موجودہ وقت میں ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے, اور اپنے جو ہے نا اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. یہ تو میرا کہنا ہی ہے. تو میں اسی طرح سے بس اپنی ایک اللہ کا شکر ہے, میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. میں نے بڑی اپنی کامیابی سے زندگی گزاری اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ اب میری ان چیزوں کو ایگزامپل لے کر چلتے ہیں, اور وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں, میں دیکھتی ہوں ایسا ہوتا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ میری زندگی کا آغاز تھا, اور ابھی تک میں آغاز میں ہی ہوں.
بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جیسے میرین آپ نے سوشل سائنسز کی بات کی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل سائنسز کی تو یہ فیلڈ بھی اٹ سیلف بہت زیادہ جو ہے اس میں اب بہت زیادہ اسکوپ ہو گیا ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور اس میں بھی آگے بہت سی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اور پاکستان میں بھی اس شعبے پہ بہت کام ہو رہا ہے کیونکہ آگے بھی بہت اس میں فیلڈز ہیں. تو سوشل سائنس کے حوالے سے جو طلباء و طالبات آنا چاہتے ہیں آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل سائنسز سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کو کیوں جو ہے وہ اسے آپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے تعلیم تو چاہے کسی بھی حوالے سے ہے, آرٹس ہے, سائنس ہے, سوشل سائنس ہے, اور وہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ اگنوریبل نہیں ہے. آپ اس کو لے کر جس بھی تعلیم کو لے کر چلیں آپ اس کو ساتھ ساتھ رکھیں, آگے تک جائیں, ماسٹر لیول کریں, ماسٹر کے بعد ایم فل, دین گو ٹو پی ایچ ڈی. آپ جس کو بھی سبجیکٹ کو لے کر چلیں اس کو پورا آگے تک چلائیں, ٹھیک ہے. اور جتنا بھی آپ حاصل کریں آپ کو اس پر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے, صرف سوشل سائنسز کے حوالے سے نہیں. مجھے تو اپنے سبجیکٹ سے بہت پیار ہے کہ میری نیچر جو تھی وہ بھی ایسی تھی, میں خود بھی بہت سوشل سی ہوں, تو میں نے اپنا جو سبجیکٹ وہ چوز کیا وہ بھی میں نے ایسا ہی کیا. تو سوسائٹی کے ہی بارے میں ہے, اس سوسائٹی کا ہر انسٹیٹیوٹ اس میں شامل ہے, تو میں نے تو اپنے انٹرسٹ کو لے کے چلی نا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو بہر کے جس کا جو بھی انٹرسٹ ہے میں یہ کہنا چاہوں گی جس تعلیم کا بھی انتخاب کیا جائے اس کو وہ پوری طریقے سے سمجھے, ٹھیک ہے. میرا کہنا یہ ہے. دیکھیے سوشل سائنسز جو ہے وہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے. اس میں ایک تو ورائٹی آف سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس میں, اور ہماری آج موجودہ وقت کی ڈیمانڈ بھی ہے, جیسے کہ اس میں ماہر نفسیات بھی آتے ہیں, ہمارے ماہر عمرانیات بھی آتے ہیں, ماہر ریاضی بھی آتے ہیں. اس میں بہت سے مطلب اس میں ورائٹی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ بھی ہے. تو یہ بہت ہی, میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے تو خود بھی بہت پسند ہے, میں نے اس کا انتخاب بھی اس لیے کیا, میں خود بھی سوشل ہوں, میں نے سبجیکٹ بھی ایسا چوز کیا, تو میں جو بھی انٹرسٹڈ ہے میں اس کو بھی ویلکم کروں گی کہ سوشل سائنسز کی طرف ضرور آنا چاہیے. بہت اچھا سبجیکٹ ہے, آپ کو بہت اسکوپ ملے گا, بہت آپ کے اپنی کیریئر کے حوالے سے بھی بہت اسکوپ ملے گا, اور آپ کو آپ کے معاشرے کو بھی بڑی ضرورت ہے. تو آپ صرف اپنے لیے ارننگ نہیں کرتے ہیں, آپ اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ سوسائٹی کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے اور اس طرف سب کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اور یہی ہے کہ ہم جن اداروں سے جو بھی منسلک ہوتے ہیں اور جو کہ ہم ملک و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بےحد اہم ہے. اس میں نوجوانوں کا بےحد اہم کردار ہے, کیونکہ وہی نوجوان جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہی نوجوان ہیں جو کہ مختلف اداروں سے منسلک ہیں اور پاکستان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اس پروگرام میں ہمیں اپنی تجربات کے حوالے سے, اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت معلومات دی, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کس فیلڈ سے منسلک ہے, کیا کام کر رہے ہیں, کس شعبے میں کام کر رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے بہت سیکھنے کا ان کو موقع ملتا ہے. مجھے بہت اچھا لگا جوائن کر کے آپ کو, اور اپنی اس معلومات کو جو ہے لوگوں تک پہنچا کے بھی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنی میزبان ثانیہ رضوان اور پروڈیوسر محمد آصف اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سامعین, ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام سن رہے تھے ہم نوجوان. پروڈیوسر آصف اقبال, پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی.